بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریف اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد اور آل محمد. عشرہ چیلوں کی پہلی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. عنوان یہاں کا تاریخ شیعت قرار پایا ہے، لیکن آج ہم عنوان کو شروع نہیں کر رہے ہیں. کل سے انشاءاللہ اگر اپنے پروگرام کے مطابق مجلس ٹھیک وقت سے شروع ہوئی انشاءاللہ تو کل ہم عنوان کو شروع کریں گے تاکہ جو لوگ نہیں آئے وہ پہلی تقریر سے محروم نہ رہ جائیں. اس لیے آج کی مجلس ہم منسوب کرتے ہیں آیت اللہ خوئی آل اللہ مقامہ سے. صلوات پڑھیں. علم ہے آپ سب کو کہ ایک عظیم سانحہ تاریخ شیعت کے لیے اور اس عہد کا تاریخ شیعت کا ایک عظیم حصہ آیت اللہ خوئی کی ذات گرامی تھی. یہ نہیں کہ ان کی موت کے دن قریب نہیں تھے یا ان کی عمر مرنے کی نہیں تھی، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو کام وہ کر رہے تھے اور جو مسائل ان کے سامنے تھے، آیا ان کی حیات میں ان کو وہ کرنے دیا گیا یا نہیں؟ گفتگو یہ ہے. افسوس تو ہوتا ہی ہے بڑے عالم کے مر جانے پر، اس لیے کہ عالم کی موت عالم کی موت ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ کہ نہ معلوم کتنے فرقوں، مذہب اور دین کے رہنما اسی عہد میں اپنے اپنے مسائل کو قومیات میں پیش کرتے ہیں. نہ ان پہ کوئی پابندی ہے، نہ کوئی سختی ہے، نہ انہیں کوئی پریشانی ہے. یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس میں ہم تقریباً 1000 برس کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جب بھی تاریخ شیعت کا کوئی رہنما ابھرا، سامنے آیا اور اس نے دینی خدمات سر انجام دینے شروع کیے، تو چاروں طرف سے پابندیوں نے، بلاؤں نے، مصیبتوں نے، سختیوں نے ان کو گھیر لیا. پوری دنیا یہاں سے لے کر مشرق و مغرب میں دور تک جائزہ لیں آپ تو کسی بھی مذہب کا رہنما اور اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو ایسا نہیں پائیں گے کہ اس رہنما پر قید و بند یا کوئی پابندی حکومت کی طرف سے لگائی گئی ہو. یہ راز کیا ہے کہ ہر حکومت اس تاریخ کے رہنما سے
लर्जा बरंदाम रहती है। सिर्फ यही नहीं कि मुल्क, बल्कि न मालूम कितने मुल्क इन्वॉल्व होते हैं उसमें। ये तारीख़ शियत के लिए एक फख्र का मकाम है। ये एक ऐसी जिंदगी है कि जिस पर हम जितना भी फख्र करें वो कम है, कि यही तो हमारी पहचान है कि आखिर क्या डर है, क्या खौफ है। एक तरफ ये भी है मर्दमशुमारी में कि हम अक़ल्लियत में हैं, हम कम हैं, हम थोड़े हैं। फिर ये भी तय है कि हुकूमत इख्तिदार भी हमारे पास नहीं है, कोई फौज भी हमारे पास नहीं है, हम मुनज़्ज़म भी नहीं हैं, हम पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं। आने वाली तकरीरों में अर्ज करेंगे, इस वक्त पूरे रुए जमीन पर 10 करोड़ शिया हैं मर्दमशुमारी के मुताबिक, ईरान की रिपोर्टिंग के मुताबिक। शायद पहली बार कुछ लोगों को मालूम हो रही हो ये बात। ऐसी तो बहुत सी चीजें आएंगी तकरीरों में जिन्हें आप नोट करेंगे। 10 करोड़ शिया हैं इस वक्त इस पूरे रुए जमीन पर, लेकिन कहीं एक जगह सिवा ईरान के न आपस में कोई राब्ता है और न कोई मुनज़्ज़म प्लान है। उसके बावजूद बड़ी बड़ी ताकतें 10 करोड़ से डर रही हैं। क्यों? और उसके साथ एक ये भी बात है कि ये इजहार भी ना होने पाए कि हम इनसे डर रहे हैं। ये भी एक सहाफत का तरीका कार है, यानी काम खामोशी से हो, जाहिर यही हो कि पूरी दुनिया के मुल्क मिलकर एक सदाम को खत्म करना चाहते हैं। नारा ये है, लेकिन पसे पर्दा खुई की तस्वीर है। बड़ी अजीब सी बातें हैं। जाहिर है कि इनका पस मंजर आपको नहीं मालूम, इसलिए आपको हैरत होती जाएगी और लुत्फ कम आएगा, हैरत ज्यादा होगी, इसलिए कि हम वाकिफ नहीं हैं। हमें तो बस टीवी पे जो हमने देखा हम उससे वाकिफ हैं, हमने जो अखबारों में पढ़ा हम उससे वाकिफ हैं, लेकिन नविश्ते दीवार से हम वाकिफ नहीं हैं। ये नविश्ते दीवार जानते हैं क्या है? अब कितनी चीजें मैं समझाता हुआ चलूं ताकि बात वाज़ेह होती जाए। नविश्ते दीवार आपको मालूम है? नविश्ते दीवार वाक़े करबला के बाद ये इस्तिलाह ईजाद हुई है, और राहिब के दैर के नीचे जब सरों को, नेज़ों को दीवार से टिका कर रख दिया गया तो दीवार से एक हाथ निकला, जिस हाथ में कलम था। उस कलम ने दीवार पर एक तहरीर लिखी। तहरीर ये थी, जिस कौम ने खुद अपने नबी के नवासे को कत्ल कर दिया है, अब वो नाना से शिफात की उम्मीदवार कैसे हो सकती है? इसे कहते हैं नविश्ता दीवार। दीवार की तहरीर, वो नविश्ता, वो तहरीर जो दीवार पे लिखी गई। तो ये एक बार नहीं लिखी गई है, ये जब पहली बार लिखी गई तो अब दीवार पे तहरीरें लिखी जा रही है। गौर करें, यानी अब ईजाद है। एक कलम गैब का है जो तहरीर लिखता है, उसके जवाब में एक मादी कलम है जो दीवारों पर उसका जवाब देता है, लेकिन वो हाथ नजर नहीं आता, ये हाथ नजर आते हैं। उस हाथ को काटा नहीं जा सकता, ये हाथ कटते रहेंगे। तो जो कर रहे हैं ना, तो ये नविश्ते दीवार जो है, इसको पढ़ना हर दौर में बहुत जरूरी होता है। टेलीविजन और अखबारात की खबरों के साथ साथ हमने देखा अमेरिका की फौजें आईं, बरतानिया की फौजें आईं, फ्रांस की फौजें थीं, सऊदी अरब में दाखिल हुई, इराक पे हमला किया, बगदाद को तबाह कर दिया। बगदाद तबाह हो गया। बाद में रिपोर्टर आए, उनका बगदाद तो तबाह नहीं हुआ,
वैसी इमारतें, यानी रिपोर्टिंग कुछ होती है, बयान कुछ होते हैं, राज कुछ और है। अचानक लड़ाई खत्म हुई बगैर किसी फैसले के साथ, कुवैत आजाद हो गया। मकसद था सदाम को मारना, लेकिन इतने मुल्क मिलकर एक आदमी को ना मार सके। तो अब पता चला कि उस आदमी को नहीं मारना था, उस आदमी को नहीं मारना था, उस आदमी के पर्दे में हमें किसी कौम को दबाना था। समझे इसे, खुदा के लिए समझे। कुवैत और इराक के ताल्लुकात में जितने शिया कुवैत में हैं और जितने शिया इराक में हैं, इराक में 60% शिया हैं और कुवैत में 40% शिया हैं और शाम में 70% शिया हैं। जब सरहदें खुली रहेंगी तो लाखों शिया रोज आना कब्र हुसैन पर पहुंचते हैं। एक सिलसिला है, करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर्स जरिए हुसैन में जाते हैं। अगर ये सारा पैसा करोड़पतियों का हुसैन के रोजे पर गया तो हज के पैसे में कमी हो जाएगी, हाजी कम हो जाएंगे, और जो जरे मुबादला हाजियों से सऊदी अरब को मिलता है वो सारा करबला को चला जाएगा। रास्ते बंद कर दो। सदाम का रास्ता नहीं बंद हुआ है, खाना पीना नहीं बंद हुआ है, सब जारी है। भूखों नहीं मर रहे इराक वाले, खाना पहुंच रहा है उर्दन से। जायरों का रास्ता बंद है चारों तरफ से। आप कहेंगे क्या सबूत है? बगदाद तो वैसे ही कुछ भी नहीं हुआ, जबकि सुबह शाम टनों बारूद हमने गिरा दी। बगदाद वैसा ही है, कुछ नहीं हुआ बगदाद पे। लेकिन करबला जाइए तो पता चले, ऐलान कर रहे हैं ममालिक कि हमने तो रोजों की हिफाजत की है। बुश कह रहा है हमने कोई बम न करबला पे गिराया न नजफ पे गिराया, हमारे पास नक्शे, हम बच बच के हमले कर रहे हैं। हम नहीं गिराएंगे, मुसलमानों से गिरवाएंगे। ये पुरानी साजिशें हैं। यहूदी हुसैन को कत्ल नहीं करेगा, यजीद से कत्ल करवाएगा। हम अली को कत्ल नहीं करेंगे, इब्ने मुलजिम जाएगा, वो जाके कत्ल करेगा। काश दुनिया खैबर को समझ गई होती। नारा ये लगा खैबर ना पढ़ो, ना पढ़ो, तो फिर ये बातें समझ में भी नहीं आएंगी। अगर खैबर समझ में नहीं आई तो यहूदी साजिश कभी मुसलमानों के समझ में नहीं आ सकती। इसलिए कि सिर्फ एक ही राज बता दूं कि बद्रो, ओहदो, हुनैनो, जितनी भी 87 लड़ाइयां हुई हैं उस वक्त लड़ी हैं पैगंबर ने कि जब हमला करने के लिए लश्कर आ गया मदीने के पास। हमला किया तो पैगंबर ने दिफा किया। 87 गज़वात में वाहिद लड़ाई खैबर की है कि पैगंबर ने खुद जाकर खैबर में लड़ी है, दुश्मन का इंतजार नहीं किया। ये क्या राज है कि वो पैगंबर जो दिफाई लड़ाइयां लड़ा करता था उसने खुद जाकर खैबर पे हमला किया। आज तक सुना है आपने ये बात? ये तो आपने सुना है खैबर में लश्कर चला गया, लेकिन इस नुक्ते पर भी आपकी नजर कभी गई कि ये मदीने में यहूदी आया नहीं, उसने हमला किया नहीं, पैगंबर खुद लश्कर लेकर यहूदी के कबीले में क्यों पहुंच गए, उसकी जमीन पर क्यों पहुंच गए, उसके कले के पास क्यों पहुंच गए? अगर यहूदी आ गया मदीने के करीब तो बद्रो, ओहदो, हुनैन के कुफ्फार इतने साजिशी नहीं है जितने साजिशी यहूदी हैं। बद्र में भागे, ओहद में भागे, हुनैन में भागे। अगर खैबर की लड़ाई मैदान में हो गई और मदीने से करीब हो गई और यहूदी आ गया तो ऐसी साजिश तैयार करेगा कि इस लड़ाई में जितने मुसलमान भागेंगे फिर कभी वापस ना आएंगे, फिर कभी वापस ना आएंगे। फिर नबी रह जाएगा या उसका वसी रह जाएगा, जैसे ओहद में रह गए दोनों। ओहद में वापस आ गए,
راستہ تھا بدر میں واپس آ گئے، راستہ تھا حنین میں واپس آ گئے، راستہ تھا اور نبی نے معاف بھی کر دیا۔ لیکن اگر یہودی مدینے کو گھیر لیتا تو ایسی پلاننگ تھی ان کے پاس کہ ایک بھی مسلمان مدینے میں نہ بچتا۔ آج یہودیوں کی اکثریت ہوتی، اسلام کا نام نہ ہوتا۔ اس لیے پیغمبر گئے ہیں خیبر، اور علی کو لے کے نہیں گئے ہیں، بلکہ ناد علی پڑھ کر بلایا ہے، زمانے کو بتایا ہے کہ لڑائی کتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ معجزے سے ہی علی کو کیوں نہ بلانا پڑے، تاکہ یاد رہے کہ یہ لڑائی کیسے ہوئی ہے اور علی کے ذریعے سے ہی فتح ہوئی ہے۔ اور دیکھو اس طرح سر توڑ دے گا یہودیوں کے علی کہ پھر یہ سر نہ اٹھا سکیں گے۔ کیا یہ اسلام کی فتح نہیں ہے کہ پورا مدینہ یہودیوں سے بھرا ہوا تھا؟ اکثریت تھی یہودیوں کی عرب میں، لیکن آج ایک یہودی بھی عرب میں نہیں پایا جاتا۔ اگر علی خیبر کو فتح نہ کرتے تو کیا یہودی عرب سے نکلتا؟ اور عرب سے نکالنا یہودیوں کو بہت ضروری تھا، پاک کرنا ضروری تھا کہ اگر ایک یہودی بھی رہ گیا عرب میں تو یہ ساری قوم مسلمانوں کی جو بڑے فخر سے اپنے کو حرم کا فرزند کہتی ہے، یہ حرم بیچ دیں گے یہودی کے ہاتھ سے۔ اس احتیاط کو پیغمبر نے جسے برتا تھا اس لڑائی میں ختم کیا گیا۔ اب یہودی عرب میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب کیوں آیا ہے؟ اب اس لیے آیا ہے کہ اب وہ حالات پیدا ہوتے جائیں، یہودی حرم سے قریب ہوتا جائے تاکہ آنے والا آئے۔ اب حالات بدل رہے ہیں، اب پتا چلے گا کہ مسلمان کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ لیکن جو کچھ بھی کر رہے ہیں مسلمان، وہ کام کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ جب کوئی لڑکا سرکش ہو جاتا ہے بزرگوں سے، تو جب وہ اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے تو بزرگوں کی سرپرستی سے اپنے آپ کو نکال لیتا ہے۔ نہیں سمجھے یہ مثال؟ جب کوئی شاہی اپنی منمانی کرنا چاہتی ہے تو ہمیشہ دینی لیڈر کو ختم کر دیتی ہے تاکہ روکنے ٹوکنے والا نہ رہے۔ اب بھی نہیں سمجھے آپ؟ نبی نے کہا میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب ہے، دوسرے اطرت ہے۔ آواز آئی کتاب کافی ہے، اطرت سے انکار کیوں کیا؟ معلوم تھا کہ قرآن خاموش ہے، جیسے چاہیں گے قرآن کو استعمال کریں گے۔ اگر اطرت کو لے لیا تو بات بات پہ اطرت کہے گی یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ کتاب کافی ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی نا مثال؟ اب پھر وضاحت کر دوں، اب سمجھ گئے آپ بات؟ میں سمجھ رہا ہوں تقریر کا رخ اب سمجھے جا کر کے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ہر دور میں شاہی نے یہ چاہا۔ کبھی سوچا آپ نے علی قتل ہو گئے، حسن قتل ہو گئے، حسین قتل ہو گئے، ایک ایک امام آتا جاتا ہے اور قتل ہوتا جاتا ہے، کیوں؟ نہ کسی کا ملک چھینا، نہ کسی کا مال چھینا، نہ کسی کو قتل کیا، نہ کسی پہ ظلم کیا، نہ کسی سے کچھ مانگ رہے ہیں، نہ کہ حصہ بٹا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں، پھر بھی قتل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر ایک کی شمع حیات گل ہوتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ 11 ہادی آئے، کوئی تو اپنی موت سے مر جاتا، کوئی اپنی موت سے نہیں مرا، بلکہ 11 کے 11 قتل کیے گئے، شمع حیات کو گل کیا گیا۔ کیا راز ہے؟ جبکہ یہ کوئی مطالبہ حکومت سے نہیں کرتے، ہر دور کی حکومت مضبوط ہے۔ علی کے عہد میں 25 برس 3 حکومتیں بڑی مضبوط ہیں، علی اکیلے ہیں۔ حسن اتنے مجبور ہیں کہ سلو ہے، ملک بڑا مضبوط ہے، یزید بڑا مضبوط ہے، حسین کمزور ہیں، کل 72 ساتھی ہیں، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے شاہی کا اور خلافت کا۔ زین العابدین تنہا ہیں، عبد الملک بن مروان کا ملک بہت بڑا ہے، محمد باقر کمزور ہیں، حشام کا ملک بہت بڑا ہے، منصور دوانقی کا ملک بہت بڑا ہے، جعفر صادق کمزور ہیں، موسی کاظم تو ایک قیدی ہیں، ہارون رشید کا ملک تو بہت بڑا ہے، مامون رشید کے پاس تو ایران و عرب ہے، علی رضا تو بہت کمزور ہیں، متوکل بہت مضبوط ہے، علی نقی بہت کمزور ہیں، معتصم بہت مضبوط ہے، حسن عسکری بہت کمزور ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ یہ شاہی ایک سے ڈرتی ہے، کبھی قیدی بناتی ہے، کبھی تلوار سے قتل کرتی ہے، کبھی سر پہ ضربت لگاتی ہے، کبھی خنجر سے گلا کاٹتی ہے، کبھی زہر پلا کر، اور ہر بار طریقہ شہادت بدل دیا جائے۔ یہ ایک کیا بگاڑے گا شاہی کا، ملوکیت کا، حکومت کا؟ تو راز یہ ہے کہ اس اندھیرے میں ابھی اندھیرا ہو جائے امام باڑے میں،
اور ایسے میں ایک چور بہت دیر سے اس ارادے میں ہو کہ ہم یہاں سے کچھ چرا کر لے جائیں گے، کوئی چاندی کا پنجہ لے جائیں گے، لاؤڈ اسپیکر اٹھا لے جائیں گے، فلاں چیز لے جائیں گے، اور وہ طاق میں ہو، ایسے میں اندھیرا ہو جائے اور وہ اپنے ارادے سے آ جائے، سمت کا اسے پتا ہے، پروگرام بنا چکا ہے، نقشہ اس کے ذہن میں ہے، وہ اپنا مال لینے آگے بڑھے جس کا ارادہ تھا، جب وہ مال کے قریب پہنچ جائے، ایسے میں کوئی صاحب اپنے جیب سے ماچس کی تیلی نکالیں، امام باڑے سے بڑھ کر کوئی دوڑ کر ایک موم بتی لے آئے، بس آپ نے ماچس کی تیلی سے موم بتی جلائی، روشنی ہوئی، اب اس نے پورے مجمع کی طرف نہیں دیکھا، نہ آپ سے خوف زدہ، نہ آپ سے خوف زدہ، نہ آپ سے ڈر رہا ہے، یہ روشنی کہاں سے آئی؟ یہ روشنی آ گئی، میرا چہرہ مجمع پہچان لے گا، میں پکڑا جاؤں گا، مقدمہ چلے گا، ہتھکڑی لگ جائے گی، میں ذلیل ہو جاؤں گا، میں رسوا ہو جاؤں گا، تو پہلا کام یہ کرے گا کہ اس کے ہاتھ میں جو چیز ہوگی وہ موم بتی پہ کھینچ کے مارے گا، شمع گل ہو جائے، اندھیرا ہو جائے تاکہ میں بھاگ سکوں۔ تو مجمع سے دشمنی نہیں ہے، شمع سے دشمنی ہے۔ جب اللہ نے شمع امامت جلائی تو شاہی اس شمع سے جلتی تھی۔ یہ روشنی کہاں سے آ گئی؟ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ علی کی شمع حیات کیوں روشن ہے؟ یہ بات بات پہ مجھے ٹوکتے ہیں، یہ بات بات پہ ٹوکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت موجود ہے کہ حجر اسود کے پاس کھڑے ہوئے امام مسلم فرماتے ہیں کہ پتھر پہ ہاتھ رکھ کر کہا، تو ایک بیکار پتھر ہے، کیا کام ہے تیرا؟ لیکن اس لیے چومے لیتا ہوں کہ رسول چومتے تھے تجھے، ورنہ خانہ کعبہ میں تیرا کیا کام، پتھر کا کیا کام؟ علی پیچھے سے آ گئے، کیا کہا تم نے؟ یہ کیا کہا تم نے؟ حجر اسود وہ پتھر ہے جو آدم جنت سے لائے تھے، یہ پتھر وہ ہے جو ہر ایک کی تصویر لے لیتا ہے اور قیامت تک سب کے اعمال اس پر لکھ گئے ہیں۔ تم اس کو پتھر سمجھ رہے ہو، تم اسے پتھر سمجھ رہے ہو۔ کہیں فیصلہ غلط کر دیا، دیت میں کوئی مسئلہ آ گیا، فقہ میں آ گیا، شہادت میں آ گیا، وراثت میں آ گیا، علی آ گئے، یہ کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ یہ کیسا فیصلہ؟ یہ نہیں یہ نہیں یہ، کم از کم تاریخ نے 70 بار تو نوٹ کیا، 70 بار تو تاریخ نے نوٹ کر کے رکھ لیا۔ اے ابو الحسن، اگر تم نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا تھا، میں ہلاک ہو گیا تھا۔ اس دن کے لیے اللہ مجھے دنیا میں نہ رکھے کہ یا علی تم نہ ہو، یا علی تم نہ ہو۔ تو اب پتا چلا، کاش پہلے ہی سوچ لیا ہوتا شاہی نے، حکومت نے، کہ ان کے بغیر کام نہیں چلتا، لیکن جب ضرورت پڑی تو لے بھی آئے، اس لیے کہ کام نہیں چل رہا، کام نہیں چلتا۔ لیکن پھر یہ بھی پریشانی ہے، ٹوک دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں۔ چور آ گیا مامون کے دربار میں، ہاتھ کاٹ دو اس کے۔ اس نے کہا تیری کیا مجال کہ تو میرے ہاتھ کاٹے، تو خود چور ہے، چور میرے ہاتھ نہیں کاٹ سکتا۔ چور کیسے ہاتھ کاٹے گا چور کے؟ کیسے حد جاری کرے گا؟ کہ میں چور ہوں؟ کہاں، غاصب حکومت پر بیٹھا ہے، آل محمد کی حکومت چرائی ہے تو نے۔ اس نے مڑ کر امام رضا کی طرف دیکھا، کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ امام مسکرا کر اٹھ گئے، کہا کہتا تو صحیح ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا ہم نے ولی عہد بنا دیا ہے تو فیصلہ کریں گے ہمارے مرضی کے مطابق، لیکن بتایا ہدایت نے کہ ہم کسی سے ڈرا نہیں کرتے، ہم کسی سے دبا نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے نے شراب پی لی، عبید اللہ ابن عمر نے، شبلی نے الفاروق میں اس واقعے کو لکھا ہے، کورس میں پڑھایا جاتا ہے ایم اے میں۔ دربار میں لایا گیا کہ شراب پی ہے آپ کے بیٹے نے۔ خلیفہ وقت غصے میں کھڑے ہو گئے اور کہا اس کے تعزیانے لگاؤ، حد جاری کرو اس کے اوپر۔ تعزیانہ طلب کیا اور کہا میں اس کو تعزیانے لگاؤں گا۔ بیٹے نے اکڑ کر دربار میں بھرے ہوئے کہا کون لگائے گا مجھ کو تعزیانے؟ وہ لگائے تعزیانہ جس نے کبھی اپنی زندگی میں شراب نہ پی ہو، وہ کوڑے لگائے مجھ کو جس نے کبھی شراب نہ پی ہو۔ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، اب کون حد جاری کرے؟ پورے مدینے میں ایک ملا، علی کوڑے لے کر آگے بڑھے کہ تعزیانے میں لگاؤں گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ شاہی شرمندہ ہو جائے گی،
کچھ بھی علی نے نہیں کہا کون کون شراب پیتا تھا. کبھی کہا کسی پر علی نے الزام لگایا؟ کسی کے بارے میں علی نے کچھ کہہ دیا؟ کیا کس کا کردار تھا؟ اپنے کردار سے بتایا کہ میرا کردار دیکھو پھر سب کا کردار دیکھ لو. تو یہی کردار تو آنکھوں میں کھٹکتا تھا. اب میری تقریر کا مقصد آپ سمجھ گئے نا. امام، نائب امام، پورے ورلڈ میں شیعہ بکھرے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک ابھر کر ایسا آ جاتا ہے کہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا مسلمانوں کے فرقے ہو، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کیسے آ گیا؟ یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ آ گیا ہے، یہ ذہین ہے، فراست رکھتا ہے. اس کے بیانات ہم ہزاروں لوگوں کو، پڑھے لکھے دانشوروں کو تنخواہیں دے کر بیانات بنواتے ہیں. ہم نے سی آئی اے کا پورا ادارہ بنایا ہوا ہے، لاکھوں دماغ کام کر رہے ہیں، تب جا کر پورے ورلڈ پر ہم نے اپنا کنٹرول کیا ہے. لاکھوں جاسوس ہمارے ہر ملک میں چھوٹے ہوئے ہیں. ہم نہ معلوم کتنے ملکوں کے سربراہوں کو تنخواہیں دیتے ہیں. تم ہمارے ایجنٹ ہو، حکومت تم کرو. اتنا پیسہ ہمارا خرچ ہوتا ہے، بندوقیں دیتے ہیں، کلاشن کوفیں دیتے ہیں، گیہوں دیتے ہیں، گاڑیاں دیتے ہیں، کتنی رشوتیں دیتے ہیں، تب جا کر ہم نے ورلڈ آرڈر بنایا ہے. یہ ایک اکیلا 10 کروڑ پر حکومت کرتا ہے. نہ فوج ہے، نہ اس کے جاسوس ہیں، نہ اس کا اپنا طیارہ ہے، نہ اپنی سواری ہے، نہ اس کا کوئی رابطہ ہے 10 کروڑ سے. لیکن 10 کروڑ کے ذہن، 10 کروڑ کا دل ایک کی طرف. تم اس راز کو کیا سمجھو گے؟ اس ایک کی طرف دل نہیں ہے. یہ نجف کا کمال ہے. دل نجف میں رہتا ہے. علی کے چاہنے والے کا دل نجف میں رہتا ہے، دماغ نجف میں رہتا ہے. اب علی جس کا دماغ بنا دے، ہمارا دماغ بھی اسی طرف، ہمارا دل بھی اسی طرف. ایسے ہی نہیں مل جاتا. پڑھ پڑھ کر، ڈگریاں لے کر، محنت کر کے تب دماغ بناتے ہیں. یہاں صرف سر کو جھکا دیا چوکھٹ پر باب مدینۃ العلم کے، تو اللہ نے کہا سجدے سے سر اٹھا، علم سے آراستہ کر دیا تجھے. علم سیکھنے سے نہیں آتا. علی کہتے ہیں کہ علم ایک نور ہے، اللہ جس کے دل میں داخل کر دیتا ہے اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے. تو دل میں داخل اسی وقت ہوگا کہ لا الہ الا اللہ. جب تک کہ لا نہیں کہو گے دل میں علی کا علم آ نہیں سکتا. اسی لیے دنیا مایوس ہے. علی کا علم ہر ایک سیکھ نہیں سکتا. جب تک کہ لا نہ کہہ دے الا نہیں ہو سکتا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس وقت تک مودت نہیں آ سکتی جب تک کہ باطل محبتوں کو دل سے نکال نہ دیا جائے. مدینے میں بھی لوگ ہیں، رسول کا روضہ ہے، شہر علم وہاں ہے، لیکن شہر علم سے کوئی آج تک علم نہ لے سکا. ہم نے نہیں سنا کہ 72 فرقہ اسلام کے یہ نعرہ لگاتے. ہم مدینے سے پڑھ کے آ رہے ہیں. کبھی کسی مسلمان کو آپ نے سنا اس نے کہا مدینے سے ڈگری لے کے آئے ہیں؟ جب بھی کہا مسلمانوں نے یہی کہا ہم دیوبند سے ڈگری لائے ہیں. بھئی اس کے علاوہ بھی سنا ہے علماء ہوتے ہی دیوبندی ہیں. ہم نے نہیں سنا مدنی علماء. ہم نے آج تک نہیں سنا کہ کسی کے پاس مدینے کی ڈگری ہو. ہم نے نہیں سنا. آئے گی کیسے مدینے کی ڈگری؟ مدینے میں کوئی یونیورسٹی ہے، کوئی مدرسہ ہے؟ وہاں تو آپ یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، تو علوم رسول وہاں جا کے کیسے پڑھ سکتے ہیں آپ؟ تو پھر ظاہر ہے کہ اگر ہم پر یہ الزام ہے کہ مکے اور مدینے میں ہم نہیں رہے، ہم غیروں جگہ چلے گئے اور دوسری جگہ ہم نے آباد کر لی، تو تم بھی تو نہ آباد کر سکے. کتنی دور سہارنپور یو پی میں دیوبند کا مدرسہ بنایا. دیوبند ایک مقام ہے سہارنپور کے پاس، پنجاب اور یو پی کی سرحد پہ دیوبند. وہاں کے پڑھے ہوئے سب دیوبندی کہلاتے ہیں. اور جماعت ثانی کی مجلس میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ آج تک دیوبندی کے معنی نہیں معلوم لوگوں کو. ذرا غور کیجئے گا، یہ ہندی لفظ ہے اور ہندی زبان میں دیو شیطان کو کہتے ہیں اور بندی کہتے ہیں غلامی میں رہنے کو. شیطان کی غلامی میں رہنے والے کسی کو کافر کیا کہیں گے؟
शैतान की गुलामी में। और जो उस मदरसे में पढ़ेंगे क्या इल्म पढ़ेंगे, शैतानी मदरसे से क्या उलूम सीख कर आएंगे? आप बताइए क्या उलूम सीखेंगे? देवबंद। और फिर आपके सामने मसला है, कितने परेशान हैं हमारे अहले सुन्नत भाई, बरेलवी ग्रुप, इनकी वजह से मस्जिदें छीन ली हैं, मदरसे छीन लिए हैं, मुल्क में आफत मचाई हुई है इन लोगों ने। किसी तरह हनफी फ़िक़्ह ना आने पाए, किसी तरह अहले सुन्नत वल जमात का उरूज ना होने पाए। और एक बिचारी वो औरत है पीपुल्स पार्टी की, जो सुन्नियों की तरफ से भी लड़ रही है और शियों की तरफ से भी। और ये इसीलिए नारा लगाया गया है कि रसूल के खिलाफ जो भी कहे उसे फांसी दे दो। वो जानती है बेचारी, जरा पढ़ी लिखी है, बेनजीर भुट्टो, उसको मालूम है, उसने यही कहा है। देखिए बयान नहीं छाप रहे बेनजीर का अखबारों में, आपको पता है सेंसर कर दिया है। आज के अखबारों ने भी ये बयान नहीं दिया कि बेनजीर ने कहा क्या था जिस पर कलमे कुफ्र कहा गया है। उसने कहा मैं जनाब खदीजा, जनाब फातिमा, जनाब ज़ैनब की पैरों हूं, मुझको तुम काफिर नहीं कह सकते। ये तो छप गया है, आज के अखबारों में भी छपा हुआ है, पाकिस्तान के सारे अखबारों में। वो कलमा नहीं बता रहे हैं जिस पे कलमे कुफ्र कहा गया है। अब मैं क्या बताऊं, औरत की बात है, सेंसर कर दिया हुकूमत ने, कैसे मैं बताऊं? मैं औरत की मिसाल से बता दूं आपको। जब एक चीज सेंसर हो गई है तो मैं कैसे उसको बयान कर दूं कि क्या कह दिया है उसने कि जिस पे कलमे कुफ्र आ गया। एक औरत की मिसाल से बयान कर दूं। बगदाद की मस्जिद में इमाम अबू यूसुफ, इमाम फुला के शागिर्द ने नारा लगाया मस्जिद में बाद नमाज जुमा, सलूनी, पूछ लो मुझसे इससे पहले कि मैं तुम में ना रहूं। एक खातून अपने घर से सौदा लेने जा रही थी, उनके कान में आवाज आई सलूनी, तो बजाय वो बाजार जाने के मस्जिद में चली गई। उनका ये कौन है भाई? मैंने तो सुना था अली के अलावा सलूनी कोई कह नहीं सकता, ये कौन है जो इतने बरसों के बाद सलूनी कह रहा है? चलो मैं भी पूछ लूं। पहुंच गई, मजमे को हटा के मिंबर के करीब आ गई। का तुमने कहा सलूनी? कहा मैंने कहा सलूनी। का मैं सवाल करूं? का पूछो, जो चाहे पूछो। उसने कहा अच्छा ठीक है, ये बताओ कि दो पड़ोसी एक ही महल्ले में रहते हो और दोनों मुसलमान हो, और एक मुसलमान पड़ोसी मर जाए और 3 दिन उसका लाशा पड़ा रहे, तो दूसरे मुसलमान पड़ोसी पर क्या हक है? का उसके ऊपर वाजिब है कि अपने पड़ोसी को बेगुस्लो कफन न छोड़े, बल्कि उसका जनाजा उठाए, गुस्ल दे, कफन पिन्हाए, कब्र बनाए, लाश को दफन करे, वाजिब है उस पर। और अगर वो ऐसा ना करे तो क्या वो जहन्नम में जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। अच्छा ठीक है, याद रखना अपनी बात। ये बताओ एक महल्ले में 2 पड़ोसी रहते हो, एक काफिर हो और एक मुसलमान हो, काफिर मर जाए और काफिर का लाशा 3 दिन पड़ा रहे, तो अब मुसलमान पर क्या हक है? का कोई उस पे वाजिब नहीं है कि काफिर का जनाजा पड़ा रहे, बल्कि काफिर का जनाजा पड़ा रहने दे, ना उस पर उठाना वाजिब है ना उसको दफन करना, उस पर कोई अजाब मुसलमान पड़ोसी पर नहीं होगा। तो बेख्तियार का बताओ, मदीने में एक खलीफा वक्त कत्ल हो गया, उसके पड़ोसी अली थे, लाशा 3 दिन पड़ा रहा, अली ने क्यों नहीं गाड़ा? अली ने क्यों नहीं दफन किया? अली ने क्यों नहीं दफन किया? क्या दोनों मुसलमान थे? बताओ। इधर उधर देखने लगे बेख्तियार। बस अब यह है जवाब, देखिए देखिए यहीं पे जवाब आ रहा है। सेंसर हो गया, बयान न्याजी ने कटवा दिया, ये निकाल दिया जाए रिपोर्टिंग से कि बेनजीर ने क्या कहा। यही कहा है, जो जुमला आ रहा है यही कहा है। याद रखिएगा, बाद में कभी आप पता लगाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा ज़मीर अख्तर ने पहले कैसे बता दिया, जो चीज सेंसर हो गई। मैं बहुत पहले से बहुत सी बातें बताता रहा हूं, अब लोग भूल जाते हैं तो मैं क्या करूं, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन मैं बता दिया करता हूं, आप लोग याद रखा कीजिए। अब ये जवाब है, जैसे ही उन्होंने कहा कि मदीने में 2 साथी पड़ोसी रहते थे, अब बताओ उसमें मुसलमान कौन था, काफिर कौन था? तो एक बार बेख्तियार का, ये मर्दों के मजमे में औरत कहां से आ गई? निकालो, ये काफिरा है। अब समझे या नहीं समझे? इस असेंबली में क्यों दम हुआ है?
خدا کے لیے سمجھیے یہ باتیں تاریخ شیعہ سے متعلق ہیں. اسی ماحول میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اب جس وقت کے حنفی سنی اور شیعہ ایک ہو گئے ہیں، ایک ہو گئے، اس لیے مسائل مل کر حل کرنے ہیں سنیوں کو اور شیعوں کو. اور ہر مجلس میں سنی مولوی بھی شریک ہو رہا ہے شیعہ مولویوں کے ساتھ. ربیع الاول سے یہ میل ہوا ہے. یہ پتہ ہے میل کب ہوا ہے؟ ہوتا تو 7-8 سال کے بعد میل ہے، پھر جھگڑا ہو جاتا ہے، دیوبندی ورغلا کے سنیوں کو لے جاتے ہیں. لیکن میں نے اپنی تقریروں میں کہا بھائی اب کی ایسا ہو کہ اب دیوبندیوں کی گود میں نہ جائیں سنی، رہیں شیعوں کے ساتھ، تو اسی میں بھلائی ہے. اور جھگڑا اس پر ہوا ہے کہ عید میلاد النبی کے خلاف جب دیوبندیوں نے کہہ دیا کہ جلوس عید میلاد النبی نہیں نکلنے دیں گے، تب جا کے اہل سنت کے سمجھ میں آئی ہے بات کہ ہماری نظر و نیاز اور غوث العظم کا دسترخوان سب بند ہو جائے گا ان بدماشوں کی وجہ سے. تو اب شیعوں کے ساتھ ہوئے کہ نظر نیاز میں ہم سب برابر ہیں، درود اور سلام یا رسول اللہ کہنے میں ہمارے اور ان کے عقائد برابر. تو اب ایک ہوئے ہیں اور اب رخ کچھ اور ہی پاکستان میں سیاست کا نظر آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا نکالو یہ کافرہ کہاں سے آ گئی، اس کو نکالو، اس نے کلمہ کفر کہا ہے. کیا ہے اخباروں کی ہیڈنگ آج؟ پہلی خبر آج جنگ کی کیا تھی؟ کیسے سنتے ہیں آپ لوگ مجلس اور کیسے اخبار پڑھتے ہیں جبکہ میں اخبار پڑھتا ہی نہیں ہوں. آج جنگ کی پہلی ہیڈنگ یہ ہے بے نظیر نے کلمہ کفر کہا ہے. انہوں نے کہا نکالو اس کو، اس نے کلمہ کفر کہا ہے، نکال دو اس کو. اگر مردوں کے مجمع میں یہ اپنی مرضی سے آئی ہے تو اس پر عذاب ہوگا، اور اگر یہ شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو اس کے شوہر پر عذاب ہوگا. کہا اچھی بات جاتے جاتے تم نے یاد دلا دی. اب بتاؤ جو جمل میں آیا وہ اپنی مرضی سے آیا یا شوہر کی اجازت سے؟ اب بتاؤ عورت مرد کے مجمع میں آ جائے، مردوں میں آ جائے تو کس پر عذاب ہوگا؟ کس پر عذاب؟ تم کیا سلونی کہو گے؟ تم کیا سلونی کہو گے؟ کہہ گئے میرے مولا سلونی. بس اتنا ہی بتا دے، تو یہ کیا سوالات بتائے گا؟ روز یہ امامہ باندھتا ہے، سر کے اوپر ذرا بتا کتنے بل دے کر باندھے ہیں. یہ بتا دے امامے میں کتنے بل ہیں تیرے. جو اپنے سر کی خبر نہیں رکھتا وہ قوم کی خبر کیا رکھے گا؟ اپنے سر کے بوجھ کا پتہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہو جاؤ کہ جو اپنی پشت پر قوم کا بار اٹھا لے، جو اپنی پشت پر امامت کا بار اٹھا لے، اس کے ساتھ کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے اور وہ ابھرتا جاتا ہے. ووٹنگ سے نہیں ہوتا، الیکشن سے نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا ہے کہ شورا کمیٹی بیٹھے یا کوئی وصیت کر جائے کہ اس کو بنا دینا. نہ یہاں اجماع ہوتا ہے، نہ شورا کمیٹی بنتی ہے، نہ کسی کی وصیت ہوتی ہے. پھر کیسے بن جاتا ہے؟ علم آپ سے آپ اس کا تعارف کراتا جاتا ہے، وہ ابھرتا چلا جاتا ہے اور اس طرح اس کا انتخاب نگاہیں کر لیتی ہیں. اب تک 150 عالم گزر چکے ہیں اور ایک ایک عالم اس منزل پر ہے کہ جو کتابیں بھی لکھتا ہے اور زبان سے جہاد باللسان بھی کرتا ہے، جہاد بالقلم بھی کرتا ہے. وہ چاہے شوستر سے چل کر آگرے آیا ہو اور علم میں وہ کمال رکھتا ہے کہ پورا ہندوستان اکبر کے زیر نگی ہے. اتنا بڑا مغل امپائر، وہ بھی ان کو دیکھنے کے بعد اپنے سر کو جھکا دیتا ہے اور کہتا ہے پورے ہندوستان کی عدالت آپ کے زیر نگرانی رہے گی. یعنی جب حکومتیں انصاف کرانا چاہتی ہیں تو شیعہ علماء یاد آتے ہیں کہ اگر عدل کو قائم رکھ سکتا ہے تو قاضی نور اللہ شوستری رکھ سکتا ہے. حیران ہو کر کسی نے کہہ دیا، نعرے لگ گئے، مجدد الف ثانی بھی موجود تھے جو مخالفت کر رہے تھے، کیا علم ہے؟ اور پھر اتنی فقہ ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، شافعی ہیں، یہ سب کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ بے اختیار قاضی نور اللہ شوستری نے کہا کہ مالکی آئے گا تو اس کی فقہ سے فیصلہ کریں گے، حنفی آئے گا تو اس کی فقہ سے فیصلہ کریں گے، مالکی آئے گا تو اس کی فقہ سے فیصلہ کریں گے، حنبلی آئے گا تو اس کی فقہ سے. اور یہی نہیں، جو فتویٰ چاروں فقہ میں دے دیں گے وہ فقہ جعفری فقہ میں ضرور موجود ہوگا.
وہ فتویٰ جعفر صادق کے یہاں ضرور موجود ہوگا. کوئی اتنا بڑا دعویٰ تو کر سکے. حیران ہے دنیا کہ اکبر کے مرتے ہی قاضی نور اللہ شوستری کو جہانگیر نے کیوں قتل کروا دیا. اسی امام باڑے میں قاضی نور اللہ شوستری کی مجلس پڑھتے ہوئے ان کی تاریخ شہادت پر میں نے کہا تھا کہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی اچھا امپائر، کوئی اچھا گریٹ بادشاہ گزرتا ہے جو انصاف پسند ہو، ادب پسند ہو، ثقافت پسند ہو، تو جب اس کی اولاد آتی ہے تو کوشش کرتی ہے میں بھی ایسا بن جاؤں. جب وہ ایسا نہیں بن پاتا ہے، توجہ رکھیے گا، جب وہ ایسا نہیں بن پاتا ہے تو وہ زمانے سے انتقام لیتا ہے، وہ اس کی بنائی ہوئی تہذیب سے انتقام لیتا ہے، وہ عوام سے انتقام لیتا ہے. جو جو مقرر کر جاتا ہے وہ ان چیزوں کو توڑ کر پھینک دینا چاہتا ہے، ان چیزوں کو مٹا دینا چاہتا ہے، ان چیزوں کو ختم کر دینا چاہتا ہے. کائنات کی پوری تاریخ بادشاہوں کی یہی ہے، یہی ملک کی تاریخیں ہیں. ایک ایک جملے میں بات کہتا آگے بڑھتا جا رہا ہوں. رسول کے بعد لوگ آتے گئے، لیکن رسول جس طرح عدل کرتے تھے، رسول جس طرح چلتے تھے، رسول جس طرح تلاوت کرتے تھے، رسول کی جو فصاحت تھی، رسول کی جو بلاغت تھی، رسول کی جو سیرت تھی، رسول کی جو سیرت تھی اور صورت تھی، جب ویسے نہ بن سکے اسے بھی ختم کر دو، اس کو بھی بدل دو، اسے بھی بدل دو، اسے توڑ دو، اسے ختم کر دو. جب ویسے نہ بن سکے تو زمانے سے انتقام لیا. نماز بدل دیں گے، اذان بدل دیں گے، متاع بند کر دیں گے، طواف النساء بند کر دیں گے، یہ بھی بند کر دو، اب یہ چالو کر دو، ہاتھ ایسے ہو جائیں، ہاتھ ویسے ہو جائیں، نماز میں ادھر نہیں ادھر بھی ہو جاؤ، ادھر بھی ہو جاؤ، ایسا کر دو ویسا کر دو، پورا انقلاب لے آؤ، زمانے سے انقلاب لے لو. یہی ہے مسلمان بادشاہوں کی تاریخ. سلیم نے دیکھا، جہانگیر نے دیکھا، میں اکبر ایسا نہیں بن سکتا، اس لیے سب ختم کر دو. ابو الفضل پر حکومت چل رہی تھی، ہم قتل کر دیں گے. یہ فیضی کر رہا تھا حکومت، قتل کر دیں گے. بیرم خان حکومت چلاتا تھا، اس کا آئین چلتا تھا، ہم بیرم خان کو قتل کر دیں گے. اچھا، شیر افغن کے بل پر فوجیں لڑتی تھی، ہم نورجہاں کو یہ ہے تاریخ. اب سمجھ گئے آپ، یہ شاہی ہے، یہ عالمیت ہے. صدام نے دیکھا، اس سے پہلے احسن البکر نے دیکھا جو اس کو اپنا نائب بنا کر گیا ہے. احسن البکر جو اس سے پہلے صدر عراق تھا وہ بھی دیکھ رہا تھا. ایک 95 برس کا بوڑھا آقائے محسن حکیم، زمانہ جھکا پڑا ہوا ہے. کیا بات ہے، ایک مقام پر بیٹھا ہوا ہے، کروڑوں روپے آ رہے ہیں، کروڑوں روپے جا رہے ہیں. ہم بادشاہ ہیں، خزانہ ہمارے پاس، اسٹیٹ بینک ہمارے پاس، اور کیا ہے، پورا روس سرحدوں پر، آذربائیجان کی سرحدوں سے مال لاد کر خچروں پر چھوڑ دیا جائے، غبارے اڑا دیے جائیں، خبر دے دی جائے اور وہ چلتے ہوئے خچر آقائے محسن حکیم تک پہنچ جائیں، مال اتار لیا جائے. روس کا خمس آیا ہے، لوگ تلاش کرتے رہ جائیں کن سرحدوں سے مال خمس کا جا رہا ہے. آج تک شاہیاں اور ملک حیران ہیں کہ کروڑوں روپے غیر ملکوں سے کیسے عالم تک پہنچ جاتے ہیں، کدھر سے لے جائے جاتے ہیں. اس راز کو آج تک پتہ نہ لگا سکے. تو جب بس نہیں چلتا، کربلا کی زری میں، عباس کی زری میں روپیہ پڑے گا تو صدام حصے دار بن جائے گا. آدھا حکومت کو دو، آدھا خداموں کو دو. لیکن عالم کے پاس جو مال آ رہا وہ عالم تک جاتا ہی نہیں، وہ نوٹوں کی شکل میں نہیں جاتا. اب تک یہی شاہیاں نہیں سمجھ سکی. وہ تو بس کہیں بیٹھ کر کہتا ہے کسی نے اطلاع دی اتنے لاکھ آپ کو اس ملک میں خمس بھیجے جا رہے ہیں، خط لکھ دیا فلاں مقام پر تقسیم کر دو، فلاں کو دے دو، وہیں کا وہیں بڑھ گیا. آیا بھی گیا بھی، آیا بھی اور گیا بھی. ایک پورا نظام ہے. کبھی خمس پہ تقریر کریں تاریخ شیعت میں، اگر موضوع آ گیا زکوٰۃ اور خمس پر، عقائد شیعہ پر، تو انشاءاللہ بتائیں گے آپ کہ خمس ہے کیا، خمس کا راز کیا ہے. بس یہ عالم ہوتا ہے اور وہی فیصلے کرتا ہے. کل کی تقریر میں انچولی میں نے آیت اللہ خوئی کی جو تقریر کر رہا تھا اس میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں قوم کے وہ عالم کے پاس آتے ہیں. نکاح، بیاہ، طلاق، یہ زمینوں کا مسئلہ، عالم جو کہہ دے، جو عالم کہہ دے فتوے کے مطابق اسی پر عمل کیا جاتا ہے. اس طرح حکومت عالم کی چلتی ہے. اب سمجھے آپ کہ 95 برس کا ایک ضعیف کیا صدام کا بگاڑ سکتا تھا، لیکن
آپ مظالم دیکھیے کہ اس آخر عمر میں ان پر کتنے ظلم ہوئے. اپنی آنکھ سے دیکھا کہ کربلا میں لاکھوں شیعہ قتل کر دیے گئے، نجف میں، بصرے میں، کوفے میں لاکھوں شیعہ، اور صرف مرد نہیں بلکہ جو تصویریں میں نے ایران میں دیکھ، چھوٹے چھوٹے کئی لاکھ بچے مار دیے گئے. حکم یہ تھا صدام کا، نسلیں باقی نہ رہیں، نسلیں باقی نہ رہیں. اور جو بے ادبی ان کے گھر کی عورتوں کے ساتھ ہوئی، لاکھوں عورتوں کے ساتھ جو بے ادبی ہوئی ہے اور لندن کے اخباروں نے چھاپا ہے، اس کو میں بیان کرنا نہیں چاہتا. کوئی ضرورت نہیں کہ میں اسے بیان کروں، خود لوگوں کو معلوم ہوگا اور علم ہوگا کہ کیا مظالم ہوئے ہیں عراق میں. اب آپ بتائیے کہ اس کو گرفتار کر کے ٹیلی ویژن پر بٹھا کر اپنے لیے بیان دے دینا، چاروں طرف بندوقوں کے حصار میں آیت اللہ خوئی سے کہ یہ بیان دے دیجئے. اب اگر کوئی شکوہ کرے تو کیا شکوہ کرے، کیا شکوہ کیا جا سکتا؟ انہوں نے پورے عالم اسلام میں، پوری دنیا میں جتنے بھی علمی کارنامے ہوئے ہیں سب آیت اللہ خوئی کے کیے ہوئے ہیں. جتنے بھی قرآنوں کے ترجمے ہوئے ہیں دنیا کی دیگر زبانوں میں سب آیت اللہ خوئی نے کام کروایا ہے. بے شمار مدرسے، دینی کتابیں، قرآن کی تفسیریں، خود انہوں نے علم رجال پر کام کیا. 37 جلدیں انہوں نے علم رجال پر لکھی، اس کے ساتھ تفسیر قرآن لکھی انہوں نے، اور وہ مقدمہ لکھا ہے تفسیر قرآن پر کہ ابھی تک عالم اسلام میں قرآن پر ایسا مقدمہ نہیں لکھا گیا. ایک ایک حرف، ایک ایک باریکی کی طرف نظر ہے. خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسے جیسے آیتوں کی تفسیر میں کرتا جاتا تھا میرے اوپر قرآن کے جو خدمات انہوں نے کی ہیں آنے والی تقریروں میں ذاکرین بھی عرض کریں گے، بتائیں گے. میں 2 تقریریں کر چکا، ایک ماجد صاحب کے گھر پہ، ایک کل انچولی میں قائم صاحب کی مجلس تھی، تو دونوں مجلسوں میں میں ان کی سیرت پہ روشنی ڈال چکا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ورک کیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ جس کی اولاد تھے، جن کی اولاد تھے حضرت امام موسی کاظم صلوات اللہ علیہ السلام، موسوی سید تھے، اور شاید وراثت میں آنا تھا اس اثر کو کہ آخر وقت میں ان کو حراست میں رکھا گیا، پابندیوں میں رکھا گیا. چاروں طرف ان کے گھر فوج لگا دی گئی. اسپتال لے جائے گئے تو وہاں بھی وہ ظلم کے نرغے میں ہی تھے. اور یاد رکھیے کہ جو بھی پوری حیات مذہب حقہ پہ گزارتا ہے اس کے ساتھ ہوتا یہی ہے کہ وہ ظالموں کے نرغے میں ہی مرتا ہے اور اس کی شہادت ہی ہوتی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں، آپ کے ملک کے لیے بھی یہی ہوا. قائد اعظم بھی زیارت میں حصار میں تھے، گرفتار تھے، قید تھے، زہر دیا گیا، مارا گیا، صرف اس لیے کہ بس یہ فکر جو جا رہی ہے ارتقاء پر، اس فکر کو تو قیدی نہیں بنا سکتے، اس لیے جان لے لیتے ہیں. یہی موضوع میری تقریر کا تھا، اور میں اس کو، آپ لوگ حیران نہ ہوا کریں کہ نئی چیزیں کہاں سے آتی ہیں. نہیں، جب رئیس امروی حیات تھے تو آخری مضمون جو قائد اعظم پر انہوں نے اپنے کالم میں جنگ میں لکھا، اس میں انہوں نے پوری تفصیل لکھی تھی کہ قائد اعظم نے خود راجہ صاحب سے یہ کہا کہ میں قید ہوں اور دشمنوں کے نرغے میں ہوں، مجھ کو کسی طرح یہاں سے نکالو. اور اس کے بعد رئیس امروی نے تفصیل بتائی ہے کہ لاش کس طرح چپکے سے کراچی لائی گئی، کس طرح زہر دیا گیا. یہ سب اخبارات میں آ چکا ہے، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ساری چیزیں محفوظ رہتی ہیں. اور وہی بات اسمبلی میں بھی آئی ہے، قائد اعظم کا مسئلہ. تو اسی طرح آیت اللہ خوئی پر بھی یہی ظلم ہوا کہ بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، لیکن چاروں طرف سے ظلم نے گھیرا ہوا ہے. کیا راز ہے؟ راز یہی ہے کہ دشمنی ان افکار سے ہے، اس فکر سے ہے، اس علم سے ہے، لیکن ظلم کبھی علم کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. قید میں لے جا کے ڈال دیا، پوری عمر امام موسی کاظم کی قید میں گزر گئی، لیکن کیا ان کے علم کو چھین لیا ہارون رشید نے؟ نہیں، ان کے علم کو نہیں چھین سکا. وہ عام ہو کے رہا، زمانے میں پھیل کے رہا. پوری اسلامی مملکت میں ابو ذر مدینے سے لے کر دمشق تک کہتے پھر رہے ہیں
یہ سب غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، شراب کی مشقیں کیوں آئی ہیں، یہ کام کیوں ہو رہا ہے، دولت کے انبار کیوں لگ رہے، یہ شاہی کیسی ہے. لیکن ان کے افکار کو نہیں روک سکتے. ان کو قیدی بنا لو، لیکن قیدی نہیں بنا سکے، جیل میں نہیں ڈال سکے، قید میں نہیں ڈال. بس اتنا کر سکتے ہیں، اس کو بلا لو دمشق سے. حکم آ گیا معاویہ کا، لے جاؤ اس کو یہاں سے. خلیفہ وقت نے بلا لیا، دربار میں آ گئے کہ تم نے کیا ادھم مچایا ہوا ہے، کیا کرتے پھر رہے ہو. کا جو حق ہے وہ کہہ رہا ہوں، رسول کے دور میں ایسا نہیں ہوا. تم نے کھلی چھوٹ دی ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اسلامی مملکت میں یہ رسول کے دور میں نہیں ہوا. یہودی قریب بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہ بولا ہے کابل احبار، تو غصے میں آ کر ابو ذر نے کہا یہودی بچے تو بھی بولے گا اسلام کے مسئلے میں. اور اسی بات پر جب کابل احبار کو یہودی کا بچہ کہا تو اتنی زور سے ابو ذر کے منہ پہ ضرب ماری گئی کہ پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا، زخمی ہو گیا. ہم تمہیں یہاں نہیں رہنے دیں گے. تقریر ختم ہو گئی. 2 جملے ہیں بس، اس کے بعد آپ کے لیے دعا، آیت اللہ خوئی کے لیے فاتحہ. ہم تمہیں مدینے میں نہیں رہنے دیں گے. اب بتاؤ سب سے اچھی زمین اس روئے زمین پر کون سا خطہ تمہیں پسند ہے؟ انہوں نے کہا مدینہ. کہ سب سے بری زمین تمہاری نظر میں کون سی ہے؟ کہ ربضہ. کہ ہم وہیں تمہیں بھیج دیں گے، ہم وہیں تمہیں بھیج دیں گے، ربضے بھیج دیں گے. ربضہ آپ کو معلوم ہے، نہ وہاں پانی ہوتا ہے نہ وہاں درخت ہوتے ہیں. آج بھی وہاں پانی نہیں ہے، آج بھی وہاں درخت نہیں، اگتے ہی نہیں درخت، پانی نکلتا ہی نہیں، صرف پتھر ہی پتھر کے انبار ہیں، پہاڑی علاقہ ہے. مدینے سے کچھ دور جب جائیں تو ربضے کا مقام آتا ہے. ہم تمہیں ربضے بھیج دیں گے. اور اس کے بعد میں، بیوی، بیٹے اور بچی کے 4 آدمی قید کر کے بھیج دیے گئے. کس طرح؟ اونٹوں پر بٹھا کر، ننگے اونٹ پر، بغیر اماری کے، بغیر کجاوے کے، بغیر زین کے باندھ دیا گیا ٹانگوں کو اونٹ کے جسم میں رسیوں سے. اور اونٹ کو جب دوڑایا گیا تو ٹانگیں زخمی ہو گئی تھیں ابو ذر. اور حکم یہ دیا کوئی ابو ذر کو چھوڑنے نہ آئے، کوئی ملنے نہ آئے. کرفیو لگا دیا گیا پورے مدینے میں، پورے شہر میں. یہ تاریخ شیعت کا ایک حصہ ہے، ایک چیپٹر ہے کہ کس طرح مظالم شروع ہوئے ہیں علی کے چاہنے والوں پر. کوئی نہ آئے ملنے کے لیے. لیکن جب سرحد مدینہ پر ابو ذر کی سواری پہنچی، مولائے کائنات علی ابن ابی طالب، حسن اور حسین، محمد حنفیہ، عبداللہ ابن عباس، تمام بنی ہاشم کے ساتھ موجود تھے. مروان پہرے پر تھا. آگے بڑھے کا سواری روکو، ہم صحابی رسول سے بات کرنا چاہتے ہیں. ایک بار آگے بڑھ کر مروان نے کہا آپ کو معلوم ہے آرڈر کیا ہے حکومت کے؟ آپ بات نہیں کر سکتے ابو ذر سے. کہا او ابن الزرقہ، کنیز کے بیٹے، تو علی کو روکے گا؟ ایک بار مروان کے ناکے کے منہ پر علی نے تازیانہ مارا. کہا ہٹا لے اپنا ناکا، ہٹا لے جا، میں ابو ذر سے بات کروں. شکایت کی گئی علی کی کہ علی نے تازیانہ لگایا ہے ہماری سواری کو. یہ کہا گیا. علی نے کہا ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہم جانتے ہیں کہ نبی نے یہ کہا تھا کہ ابو ذر سے سچا اس زمین پر نہ آسمان نے سایہ کیا نہ زمین نے فرش بچھایا. ہم جانتے ہیں ابو ذر کیا ہیں نبی کی نگاہ میں. ہم گئے چھوڑنے. خطبہ دیا کہ ابو ذر یہ مصائب پڑھتے رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. حق سے محبت کرنے کا صلہ ہے یہ. ابو ذر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اللہ کی راہ میں صبر کرنا. سواری چلی گئی. ربضے میں پہنچے. پانی نہیں تھا، کھانے کو نہیں تھا. وہ پہاڑی چٹانوں پر جو سوکھے شاخیں نکلتی ہیں کانٹے دار، اسے کھا رہے ہیں ابو ذر. بچے بھی وہی کھا رہے ہیں، بیوی بھی کھا رہی. اس گھاس کو کھا کر بیوی ختم ہو گئی. قبر بنائی، بیوی کو گاڑ دیا، وہیں ربضے میں دفن کر دیا. کچھ دن کے بعد بیٹا بھی مر گیا، بیٹے کی بھی قبر بنا دی. اب ابو ذر بھی علیل ہو گئے. اب ایک بچی ہے 5 برس کی اور باپ کا آخری وقت ہے. صحابی رسول تڑپ رہا ہے اور اس کی شہادت ہو رہی. اب بچی رو رو کے باپ سے لپٹتی، بابا اماں مر گئی، بھائی بھی مر گیا،
اب تم بھی اگر دنیا سے چلے گئے تو اس صحرا میں میری خبر گیری کون کرے گا؟ بس جناب تقریر ختم ہو گئی، آخری جملے ہیں یہ تقریر کے، اس کے بعد آپ کے لیے دعا کا بیٹا گھبراؤ نا میری بچی، اللہ رسول اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ اللہ ایک قبیلے کو بھیجے گا، ایک کارواں کچھ دیر کے بعد آئے گا، بیٹی بس تم ایسا کرنا اس پہاڑی سے اتر کر شاہراہ پہ جا کر بیٹھ جانا اور ہائے بابا کہہ کر پکارنا، جب کوئی کارواں رکے تو کہنا نبی رسول مر گیا، تنہائی میں بے کسی میں ابو ذر مر گئے، بچی شاہراہ پہ گئی، کچھ دیر کے بعد گرج اٹھی، ایک کارواں نظر آیا، بچی رو رہی تھی میرا بابا مر گیا، کارواں رک گیا، کارواں سالار مالک اشتر آگے بڑھے، بچی کو گود میں اٹھایا، کہا کیا بات ہے؟ کہا میرا باپ اس بے کسی میں مر گیا، کوئی نہیں غسل و کفن دینے والا، کارواں کو روک کر کہا رے سنو صحابی رسول مر گیا ہے، ہم آگے نہیں بڑھیں گے، پہلے ابو ذر کو غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، دفن کریں گے، نماز جنازہ پڑھائیں گے، پورا کارواں گیا، ابو ذر کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، ایک کفن نہیں، ہر آدمی چاہتا تھا میرا کفن ابو ذر کو پیش کیا جائے، جب دفن کر چکے بچی کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا، ارے ابو ذر کی یتیم بچی ہے، سب آگے بڑھ کر دلاسا دے رہے تھے، وہ 4 سال کی بچی سکینہ جلتا مختار پکار رہی تھی بابا، کان کے دور چھن گئے، بابا کوئی بچانے والا نہیں، میرا گلا زخمی ہے، چاروں طرف سے تازیاں نے لی۔ بارلا اس مجلس کا تمام ثواب آیت اللہ خوئی آل اللہ مقامہ کہ جن کا مرتبہ اعلی علیین میں بلند ہے، پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے، ہم میں جو مر گئے ان کی روحوں کو بخش دے۔